जनाब मुस्लिम इब्न अकील किसी तरह से कूफे पहुंचे। मेरा ख्याल यह है कि इस हालात में सिवाय इब्न ज़ियाद के कोई कूफे को हैंडल नहीं कर सकता। बट कोई नोटिस ही नहीं लिया इसका कि शरीक के साथ क्या हुआ, ये चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। छोड़ो कि मैं अपने मोतमद को भेज रहा हूँ, ये वहां से जैसा लिखेंगे अगला कदम मेरा उसी तरह का होगा। अगर इन्होंने सही लिखा तो मैं आता हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना इंशाअल्लाह अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह। गुफ्तगू हमारी चल रही है वाक़े करबला के ज़ैल में, इस हदीस के तनाजुर में कि दास्तान करबला, वाक़े करबला शीयत की अमली ज़िंदगी की बुनियाद है, या यूँ कह लीजिए कि तशय्युअ की सियासी बुनियाद इसी वाक़े करबला पर उस्तवार है। चुनांचे बात हमारी कल तक यहाँ पहुँची जिसका खुलासा ये हुआ कि जुल्म के आगे झुकना भी नहीं है, मगर अपने अमल से जंग का आगाज भी नहीं होना है। ये दो बुनियादी चीज़ है करबला मोहल्ला के इस वाक़े में, और जो पूरे सियासी ढांचे के शियों की बुनियाद रख रही है कि एक सियासी समाज शियों का किस राह पर उसको चलना है। मेरे ख्याल में जो मेरी समझ में आया है करबला के इस वाक़े से ये बात समझ में आती है। तो कल तक हमारी बात ये पहुंची कि इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के पास नियर अबाउट 12,000 खतूत आए। नतीजा उसका जब लास्ट में लोगों ने इमाम से कहा हमारा कोई हादी नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है, आप आ जाइए, आप आ जाइए, तो अब इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने खुद जाने के बजाय अपने चचेरे भाई, जिनके लिए ख़त में लिखा कि ये मेरे मुअतमद हैं, मेरे लिए जो है वो काबिल भरोसा सिक़ती व मुअतमदी, मेरे मुअतमद हैं, उनको कूफे वालों के नाम ख़त दे के हज़रत ने कहा आप जाइए और आप जाके वहाँ के हालात का जायज़ा लीजिए। जैसी रिपोर्ट होगी हमको वहाँ से तुम जो रिपोर्ट करोगे अगला कदम हमारा तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक होगा। रिवायत ये कहती है कि आसपास रमज़ान, नीमा रमज़ान के 15 रमज़ान के आसपास जनाब मुस्लिम इब्न अकील मक्के गए थे इमाम के साथ, वो वापस आए मदीने, और जो बचे हुए दिन थे माह मुबारक रमज़ान के वो मदीने में गुजारे। अब मदीने से जनाब मुस्लिम इब्न अकील रमज़ान के बाद शव्वाल के महीने में एक दो रहनुमा लेकर के मदीने से निकले कूफे के लिए, इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के सफ़ीर के तौर पर, नुमाइंदे के तौर के ऊपर। दो सफ़ीर भी थे। अब यहाँ पर एक रिवायत कुछ किताबों में है तो, मगर बाज़ बुज़ुर्गों ने भी इसको तस्लीम नहीं किया और मेरी भी अक्ल में बात नहीं आती। वो क्या, उसका इशारा कर दूँ कि रास्ते में जो रहनुमा लेके गए थे, रहनुमा तो रास्ता बताएगा, इसलिए कि तब इतना आसान तो था नहीं, तो वो कुछ लोग होते थे जिनका काम यही था कि वो चलते थे, रास्ता बताते थे। तो दो रास्ता बताने वाले रास्ते में पानी वानी की किल्लत हुई, प्यास की शिद्दत, उसमें से एक मर गया। तो अब ये बाज़ किताबों में मिल जाता है कि फिर उसको जनाब मुस्लिम ने जो है वो बदशगुनी समझा और वहीं रुक गए, और फिर वहाँ से इमाम के पास लेटर भेजा कि वो ऐसा है और मैं साहब इस सफ़र में जो है वो देख रहा हूँ कि गड़बड़ है, तो अब आप क्या कहते हैं, जाऊँ कि ना जाऊँ। और फिर इमाम का जवाब आया कि नहीं, आपको जो हुक्म दिया गया है वो पूरा कीजिए। कहीं कहीं मिलता है लेकिन हमारी समझ में नहीं आता, और हमारे बाज़ बुज़ुर्गों ने भी जो है वो इस रिवायत को बहुत जो है वो सही नहीं माना है, इसलिए कि जो मुअतमद इमाम हुसैन है वो इस तरह से जो है वो आम आदमी की तरह बदशगुनी ये सब नहीं देखेगा। तो इसको हम तो तस्लीम नहीं करते, मगर है किताबों में, इससे इनकार भी नहीं है।
اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کہہ رہا ہے کتابوں میں، لیکن میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس پر حضرت سید الشہداء اتنا بھروسہ کریں، وہ ایک معمولی سی بات پہ راستے میں رک کر کے اور پھر سے وہاں پوچھنے لگے۔ بہرحال جناب مسلم ابن عقیل کسی طرح سے کوفے پہنچے۔ اب کوفے پہنچنے کے بعد قیام کہاں کیا؟ تو ابتدائی طور کے اوپر جو روایت کہتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کا قیام ہوا کوفے میں مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی رضوان اللہ علیہ کے یہاں، اور پھر کوفے والوں کو پتہ چل گیا کہ صاحب وہ امام کا خط لے کے وہ ایک ہنگامہ ہو گیا صاحب، لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں، پورا وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا اس زمانے میں جو کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، اس نے اس کو بہت زیادہ وہ نہیں کی، تو جو کچھ اور چمچے ٹائپ کے لوگ تھے انہوں نے اندر یزید کو لیٹر بھیج دیا کہ مسلم آئے ہیں اور یہاں جو ہے بڑے زور و شور میں صاحب بیعت چل رہی ہے۔ یہاں روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ نیئر اباؤٹ 18,000 لوگوں نے آ کے حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ ابھی ہم سے جڑیں، فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ تو ان لوگوں نے یزید کے یہاں نعمان سے ہٹ کر کے چمچے ٹائپ کے جو لوگ تھے انہوں نے دھیرے سے خط بھیجا کہ نعمان کے بس میں نہیں ہے مسلم کو روک پانا، ہم آپ جو ہے وہ آگاہ کیے دیتے ہیں، حالات بہت گڑبڑ ہیں، کوفہ کبھی بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہ خط جب پہنچا کیا نام ہے آپ کے خدمت میں عرض کروں شام اس ملعون یزید کے یہاں، تو اس نے پھر اس خط کے اوپر میٹنگ بلا لی کہ بھئی اب کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ جو تاریخ کہتی ہے، وہ نام میں مس کر رہا ہوں، یزید کے باپ کا ایک نوکر تھا، غلام تھا، بڑا دماغ اس کے پاس تھا، کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھئی اگر میری مانیے آپ لوگ تو میں ایک مشورہ دے دوں۔ کہا بیا بولو۔ کہنا ہے بھئی جو اس وقت کوفے کی پوزیشن ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس حالات میں سوائے ابن زیاد کے کوئی کوفے کو ہینڈل نہیں کر سکتا، مجبور ہیں آپ لوگ، اگر کوفے کو بچانا ہے تو آپ کو ابن زیاد کو بھیجنا پڑے گا۔ ابن زیاد اس وقت تک بصرے کا گورنر تھا، آلریڈی وہ گورنر تھا، بصرے کا حاکم تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ اب تیز رفتار سواری سے گھوڑے سے ایک آدمی لیٹر لے کے پہنچا بصرہ ابن زیاد کے پاس کہ تمہاری بصرے کی گورنری کو، حکومت کو محفوظ رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اب بصرے میں کوئی اور ہوگا اور کوفے کو تم نہ، تمہارے بصرے کی گورنری کو محفوظ رکھتے ہوئے تم کو کوفے کا اضافی چارج دیا، الفاظ میرے ہیں، مفہوم یہی ہے، تم کو کوفے کا اضافی چارج دیا جا رہا ہے، اپنی جگہ کسی کو رکھ کے، بعض کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو رکھ کے، کسی کو رکھ کے فوراً کوفے جاؤ اور کوفے کے مسائل سے نمٹو تم۔ اب جب ابن زیاد کے پاس خط پہنچا تو اب یہاں میٹنگ شروع ہوئی کہ کیا ہونا چاہیے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ اس میں ایک آدمی تھا، یہ بہت غضب کی جو ہے وہ اسٹوری ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ ہمارے ایک سیاسی ڈھانچے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ نام ہے اس بندہ خدا کا شریک ابن اعور۔ شریک ابن اعور محب اہل بیت ہے، عاشق اہل بیت ہے۔ اس وقت کا جو سیاسی ڈھانچہ تھا، حالات تھے، ان کے تعلقات ابن زیاد سے بھی تھے اور باقاعدہ جو ہے وہ دربار تک رسائی تھی، کافی حد تک جو ہے وہ مشورے وغیرہ لیا کرتا تھا ابن زیاد شریک ابن اعور سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میٹنگ میں شریک کو بھی بلایا گیا۔ اب شریک کے جو اندر کا ان کا میٹر ہے، عشق اہل بیت یا محبت اہل بیت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ شریک کوشش کرو ابن زیاد کوفے نہ جائے۔ تو پہلے تو شریک نے اسی انداز سے میٹنگ میں بات کی اور سمجھایا کہ آپ سے کیا مطلب ہے، دیکھا جائے گا، آپ اپنا بصرہ دیکھیے، کوفے کے چکر میں کیوں پڑے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ ابن زیاد کا جواب یہی ہوتا، اس نے کہا بھائی دیکھو آرڈر ہے، اب ہم کو کہہ دیا گیا جانا ہے تو جانا تو ہے، اس کی رائے نہیں لے رہا ہوں میں، جانا ہے،
شریک صاحب آپ کو بھی چلنا ہے، تیار ہو جائیے۔ اب شریک پھنس گئے۔ تاریخ کے اعتبار سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریک بھی تیار ہو گئے، لیکن اب یہاں نکلتے نکلتے ایک کیس ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں بھی جو ہے وہ مورخین کی اور جانکاروں کی الگ الگ اوپینین ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعی حادثہ تھا، بعض یہ کہتے نہیں حادثہ نہیں تھا، شریک ابن آور کی ایک ترکیب تھی، حکمت عملی تھی۔ وہ کیا؟ جب یہ قافلہ چلنے لگا کوفے کے لیے بصرے سے، تو شریک بھی شامل ہوئے اس میں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بصرے سے نکلتے ہی شریک اونٹ سے گر پڑے۔ اب یہیں پر اوپینینز میں جو ہے وہ الگ الگ وہ ہوتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے گر پڑے حادثہ تھا، بعض کا کہنا ہے نہیں، یہ پری پلان، اپنے آپ کو شریک نے گرا دیا کہ پیر آئے ٹوٹ جائے گا، کچھ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر میں معذرت کر لوں گا جانے سے، اور اتنا مجھ سے جو ہے وہ مربوط ہے وہ کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو میرے چکر میں ابن زیاد بھی رکے گا، مجھ کو ٹھیک ہونے میں مہینہ 2 مہینہ لگ جائے گا، تب تک وہاں مسلم کامیاب ہو جائیں گے، جا کے کریں گے کیا۔ بعض یہ کہتے ہیں یہ پلان کے تحت ہے، بعض یہ کہتے ہیں نہیں، ایک نارملی حادثہ تھا جو ہو گیا، واللہ عالم۔ مگر یہ ہے کہ جناب شریک ابن آور اونٹ سے گر پڑے۔ ابن زیاد سب اتنے تیز تھے، شارپ مائنڈ تھے کہ اس نے دیکھا سب کچھ ہوا، بٹ کوئی نوٹس ہی نہیں لیا اس کا کہ شریک کے ساتھ کیا ہوا، یہ چل پائیں گے نہیں چل پائیں گے، چھوڑو، وہ نکل گیا۔ اب شریک نے دیکھا کہ یار یہ تو میرا پلان فیل ہو گیا، تو بیچارے شریک ابن آور اسی ٹوٹے پیر کے ساتھ، بعض کہتے ہیں کہ کولہا جو ہے وہ ان کا کھسک گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، تو اسی ٹوٹے پیروں کے ساتھ شریک بھی بصرے سے کوفے آئے۔ اور اب بزرگوں کا جو کہنا ہے کہ شریک کا مقصد یہ تھا کہ چلو جس حالت میں بھی صحیح، میں رہوں گا کوفے میں تو کچھ تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں، اس مقصد کے تحت وہ بھی آئے۔ اب شریک ابن آور جب کوفے آئے تو کہاں رکے؟ شریک ابن آور آ کے رکے جناب ہانی ابن عروہ کے پاس۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ ہانی ابن عروہ کے ہاں، مسلم ابن عقیل کہاں تھے؟ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے ہاں۔ پھر وہاں کے موجودہ حالات کی بنیاد پر اسی مقصد کے تحت اطراف میں جانا تھا جناب مختار کو۔ تو اب ظاہر ہے جب میزبان ہی نہیں ہے تو مہمان کیا رہے گا، تو اس میں پھر آپس میں یہ طے ہوا کہ مختار تو جا رہے ہیں اس کام سے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے شفٹ ہو جائیے ہانی کے ہاں۔ تو اب جو ہے مختار کے ہاں سے اٹھ کر کے جناب مسلم ابن عقیل آ گئے ہانی ابن عروہ کے ہاں، اور یہاں سے بصرے سے نکل کے شریک ابن آور بھی پہنچ گئے کہاں؟ ہانی ابن عروہ کے ہاں۔ تو اب ہانی کے یہاں مسلم ابن عقیل بھی ہیں اور ہانی کے یہاں شریک ابن آور بھی ہیں۔ یہ تو ہوا ان کا قصہ۔ ادھر کا معاملہ یہ ہے، اور اس پر ذرا سا میں 2-4 منٹ آپ کا لے لوں، کہ میری اس بات کو سننے کے بعد یا کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کسی بھی انسان کے اندر یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اس زمانے کو دیکھتے ہوئے 18,000 آدمی جو کھل کے جو بیعت کر رہے ہیں، تو ایسی پوزیشن میں، اچھا تب ایسا نہیں تھا کہ چھپ چھپا کے آدمی شہر کے چاری طرف دیوار ہوتی تھی اور انٹری کا اور ایگزٹ کا ایک دروازہ ہوتا تھا، اسی سے جانا ہے پھر اسی سے نکلنا ہے۔ جہاں 18,000 آدمی مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں، ایک طرح سے تقریباً کوفہ آپ کے ہاتھ میں آنے والا ہے، ایسی پوزیشن میں، ایسی صورت میں ابن زیاد جیسا دشمن، یہ ایک فطری سوال ہے، مدینے میں گھسا کیسے، دارالامارہ تک پہنچا کیسے؟ یہ 18,000 آدمی کیا کر رہے تھے؟ ان کو تو پہلے ہی جا کر کے وہاں روک لینا چاہیے تھا، اس کو مار جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے
بہت آرام سے ابن زیاد پہنچ گیا کہاں؟ دارالامارہ میں۔ سوال یہ کیسے ہوا؟ یہ کیا کر رہے تھے کوفے والے؟ عام آدمی جھٹکے میں کہے کیا کر رہے تھے بیوقوف لوگ؟ اب اس کا جواب ہوا کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل جو کوفے آئے ہیں امام کا خط لے کے، تو اس میں کیا ہے کہ میں اپنے معتمد کو بھیج رہا ہوں، یہ وہاں سے جیسا رکھیں گے اگلا قدم میرا اسی طرح کا ہوگا، اگر انہوں نے صحیح لکھا تو میں آتا ہوں۔ کوفے والوں کو یہ بات پہلے سے پتا ہے کہ مسلم نے پازیٹیو رپورٹ یہاں سے بھیج دی ہے، اور مسلم نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ اپنی بات کے پکے ہیں، سچے ہیں، بیعت کر لی ہے، آپ آ جائیے۔ کوفے والوں کے دماغ میں یہ بات پہلے سے ہے کہ لیٹر یہاں سے مسلم کا جا چکا ہے، اور کبھی بھی اس لیٹر کو دیکھ کر کے امام حسین سلام اللہ علیہ کوفے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز کوفے والوں کے ذہن میں ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر کے ابن زیاد نے اپنے آدمیوں کو چھوڑ دیا کوفے میں، اور دھیرے دھیرے یہ بات 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 10 یہ اڑا دی گئی کہ مسلم کا لیٹر دیکھنے کے بعد امام حسین جو ہے وہ تیاری کر لی ہے اور بس وہ کوفے آنے والے ہیں۔ پھر دھیرے سے جو ہے وہ یہ بات آ گئی کہ وہ چل چکے ہیں، دھیرے دھیرے چلتا رہا، یہاں پہنچ گئے، اور اب جو ہے وہ اپنے آدمیوں سے ابن زیاد ملعون نے یہ بات اڑا دی کہ بس امام حسین بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ تو اب یہ خبر جو کوفے والوں کو ملے گی کہ امام حسین آ رہے ہیں، مثلا فرض کیجئے 1-2 گھنٹہ میں پہنچنے والے ہیں امام حسین، تو یہ لوگ اپوز کریں گے یا استقبال کریں گے؟ نتیجہ یہ ہے کہ صاحب اچھی خاصی بھیڑ لگ گئی ہے وہ دروازہ کوفہ کے پاس اپنے امام کے استقبال کے لیے۔ یہ ان لوگوں نے 420 کی۔ ادھر ابن زیاد نے کیا حرکت کی کہ ویسا پگڑی باندھی جیسے امام حسین امامہ لگاتے تھے، قبا بھی اس طرح کی پہنی جیسی امام حسین سلام اللہ علیہ پہنتے تھے، اور چہرے کو نقاب سے ڈھک لیا، ڈھاٹا باندھ لیا۔ پبلک چہرہ دیکھ نہیں رہی ہے، لباس دیکھ رہی ہے۔ لباس میں نقل کی گئی حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی، تو پبلک دھوکہ کھائے گی کہ نہیں کھائے گی؟ تو فطری بات ہے کہ پبلک اپوز نہیں کرے گی، پبلک سمجھ رہی ہے امام آ گئے، تو بجائے اپوز کرنے کے پبلک نے استقبال شروع کر دیا۔ دھوکہ یہاں سے ہوا ہے۔ ابھی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ بنیاد تشیع کیا ہے۔ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن یہاں جائز ہے، یہ لوگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ابن زیاد کوفے میں داخل ہو گیا امام حسین کی شکل بنا کر کے سلام اللہ علیہ۔ پبلک دھوکے میں آ گئی، بجائے اس کے کہ پبلک اپوز کرتی، پبلک استقبال کر کے نعرہ لگاتی ہوئی لے آئی کہاں تک؟ دارالامارہ تک۔ اور اس میٹر کو کمال یہ ہے اتنا سیکرٹ رکھا گیا میرے بھائیوں کہ حتیٰ وہ نعمان جس کو ہٹا کے چارج لینا تھا اس کو بھی نہیں پتا۔ چنانچہ جب ہنگامہ ہوا دروازہ کھولو تو ابن نعمان جو ہے وہ چھت پہ آیا دارالامارہ کے، اور وہ کہتا ہے اے حسین اتنی آسانی سے ہم آپ کو حوالے نہیں کر دیں گے۔ تب ابن زیاد نے جلدی سے اپنا وہ ڈھاٹا ہٹایا، نقاب، کہنا بھائی جلدی کر، میں ہوں۔ اب جب تک پبلک سمجھے کہ ہم کو چیٹ کیا گیا، ہم کو دھوکہ دیا گیا، دارالامارہ کا دروازہ کھلا اور ابن زیاد اندر ہو گیا۔ تو پہلی چیز تو حل ہو گئی کہ یہ سیف ہو گیا اندر جانے کے بعد۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ پھر اس نے کیا کیا حرکتیں کی اور کیا کیا ترکیبیں لگائی ہیں اس کوفے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جائیے گا مت، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔